अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर तारीख़ बयान करना चाहता हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी कौम के लोगों को बड़े बड़े लीडरों के माँ बाप का नाम मालूम है, बीवी बच्चों का नाम मालूम है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहते थे, उनकी सारी हिस्ट्री, उनकी सारी तारीख़ मालूम है, मगर उनके अपने ही नबी के ताल्लुक़ से वो बेखबर है। लिहाजा मैंने ये सोचा कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर तारीख़ आप लोगों के सामने रखूं। आइए अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जानने की कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, उनके माँ बाप का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था। उनकी मुख्तसर तारीख़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सऊदी अरब के शहर मक्का में हुआ। वो ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। उनके दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब था, जो एक इज़्ज़तदार, बाविकार और बुज़ुर्ग शख्सियत के हामिल थे। वो कुरैश के सरदार और मक्का मुकर्रमा के मुजाविर आला थे, यानी सबसे बड़े मुजावर थे। वो बहुत बड़ी हस्ती थी उस ज़माने की, उस इलाके की, और हज़रत अब्दुल मुतल्लिब अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी शख्सियत किसी नाम की मोहताज न थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतल्लिब के कुल 12 बेटे थे। हारिस, हजल, मुक़द्दम, अबू तालिब, अब्दुल्ला, कशम, गीदाक, ज़ुबैर, हमज़ा, अब्बास, ज़र्रार, अबू लहब, जिनका नाम आप लोग अक्सर सुनते हैं, और अब्दुल मुतल्लिब की कुल 6 बेटियां थीं। उम्मे हकीम, अरवाह, सफ़िया, बर्राह, आतिका और उमैया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब इब्न अब्द मुनाफ था और नानी का नाम बर्रा बिनते अब्दुल उज़ा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह था और माँ का नाम आमीना था। शादी के चंद महीनों के बाद हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने, हज़रत अब्दुल्लाह को, यानी उनके अपने बेटे को, तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम रवाना किया। हज़रत अब्दुल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, अब्बा जान थे। उस वक्त हज़रत आमिना हमल से थी, मगर सफ़र की वापसी में हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है।
حضرت عبداللہ کا جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ یتیم ہو گئے، اور پھر 22 اپریل 571 عیسوی میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 22 اپریل 571 22/4/571 اور دن تھا پیر کا اور وقت تھا صبح کا۔ اس وقت عربی تاریخ 9 ربیع الاول تھی۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ وہ اپنے اس پوتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے تھے اور مکہ کی ہر بیٹھک میں انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، یعنی جب عبد المطلب جہاں جہاں جاتے تھے اپنی بڑی بڑی محفلوں میں اپنے بڑے بڑے دوستوں کے ساتھ، بڑے بڑے بادشاہوں سے جہاں بھی کہیں ملاقات کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی حالت میں تھے۔ پیدائش سے 7 روز تک صوبیہ خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد یعنی 7 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے سپرد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک دائی حلیمہ کا دودھ پیا اور 4 سال تک انہی کے پاس رہے۔ اس کے بعد دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہو گئے تو اس کے بعد دائی حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے سپرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے تب ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب 6 سال کے ہوئے تو ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں 25 سال کی عمر تک رہے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں زندگی گزاری۔ پیدا ہوئے اس وقت بھی یتیم تھے، پھر ماں کا انتقال ہوتا ہے، پھر دادا کا انتقال ہوتا ہے، اب اس کے بعد چاچا کی پرورش میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں زندگی گزاری، مگر وقار، عزت اور اخلاق کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی طور پر کچھ کمزور تھے کیونکہ ماں بھی نہیں تھی،
باپ بھی نہیں تھے، دادا بھی نہیں تھے، اب چاچا کی پرورش میں ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ نکاح کا مطالبہ حضرت خدیجہ کی طرف سے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا معاشی طور پر بہت مضبوط، وہ اس وقت کی امیر ترین عورتوں میں شمار کی جاتی تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی طور پر بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ آپ لوگ یہ سنتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے وقت سے لے کر آخر دم تک غربت میں زندگی گزاری۔ جی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ اس وقت امیر ترین عورتوں میں شمار کی جاتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت کے امیر ترین مردوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ نبوت کے پہلے یہ نکاح ہو رہا ہے، نبوت کے کچھ سال پہلے یہ نکاح ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے معاشی طور پر کافی مضبوط تھے، غریب نہیں تھے۔ غریب اور یتیم تو پہلے کے زمانے میں تھے۔ نبوت سے جسٹ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جس وقت حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا، جبکہ حضرت خدیجہ بیوہ تھی، اور اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے پیدا ہوئے، جن میں 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں کے نام قاسم، عبداللہ اور ابراہیم تھا۔ 2 اور 5 سال ہی کی عمر میں تینوں لڑکوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور اطراف کے علاقے میں صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل کی گئی۔ اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور آخری سانس تک دعوت دیتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آخری نبی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جو بھی وحی آتی اسے وہ خود اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کی بیوی حضرت خدیجہ تھی، جو ان کے اپنے گھر کی ایک فرد تھی، ان کی اپنی بیوی تھی۔ ان کے بعد حضرت علی نے ایمان لایا، پھر ان کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث نے ایمان لایا، اور دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے۔ اس کے بعد یکے دیگرے لوگ ایمان لاتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ارقم کے مکان کو، جو صفا پہاڑی پر واقع تھا، اسلامی درسگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ ہم لوگ سنتے ہیں نا صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، تو اس میں سے ایک پہاڑی پر یہ ایک مکان واقع تھا، جو ارقم بن ارقم نام کے ایک صحابی تھے، یہ ان کا اپنا ذاتی مکان تھا، جس میں دین کی تعلیم قرآن مجید کے مطابق دی جاتی تھی۔ اسی درمیان لوگ ایمان لاتے رہے اور صحابیوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ نبوت کے 7ویں سال سے مسلسل 3 سال تک مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، جس میں مسلمانوں نے رونگٹے کھڑے کر دینے جیسی تکلیفیں اٹھائی۔ نبوت کا 10واں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی دشوار گزرا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال کہتے ہیں، جس میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی سہارا ٹوٹ جاتا ہے، ایک سپورٹ جو تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو طالب کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زبردست سپورٹ تھا، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ تھا۔ جب ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو مشرکین مکہ کے مظالم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب مکہ کے مشرکین نڈر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سہارا اب کوئی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینے کی جانب، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، ہجرت کا حکم دے دیا، اور خود بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 8 روز تک مسلسل سفر کے بعد 8 ربیع الاول 14 نبوی کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اسی دن سے ہجری سال کی شروعات ہوتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اسی وقت سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبوت کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مسلسل مکہ اور مدینہ میں نازل ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک عرب اور بیرون عرب کے بادشاہوں جیسے شاہ روم، شاہ یمن، شاہ فارس، شاہ مصر اور شاہ عمان کی طرف دین کی دعوت کے خطوط
اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجے اور ان خطوط پر مہر نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط بھی تھے، جو آج بھی میوزیم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کے حجرے میں 12 ربیع الاول اور 11 ہجری اور انگلش تاریخ کے حساب سے 8 جون 632 عیسوی میں ہوئی۔ یہ وہ مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ تاریخ اور روایات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف سے خالی صرف قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔